नाज़रीन और नाज़रात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ तवस्सुल का हफ्तावार प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में दर अब्बास सेंटर से आपका खादिम वसीम अब्बास हाजिर खिदमत है। मोमिन, आप जानते हैं कि हर ट्यूसडे को 8:45 पे हमारा ये दुआ का प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में नशर किया जाता है और इसमें दुआ तवस्सुल की तिलावत के साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। और आप तमाम के लिए, जो हमारे देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो लाइव हमें देख रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, उन सब के लिए दुआ खैर की जाती है, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कोई खुदा का प्यारा ऐसा बंदा उस महफिल में मौजूद हो जो दुनिया के किसी कोने में शायद बैठकर हमें सुन रहा हो। उनके सदक़े में खुदा हमारी दुआओं को भी शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। लिहाजा दुआ के इस प्रोग्राम को मिस न किया करें, चूँकि दुआ में इतनी ताकत है। जिस चीज़ में आप देखते हैं कि कामयाबी नज़र नहीं आ रही, डॉक्टर्स ने फ़र्ज़ करें जवाब दे दिया है, जॉब ढूंढ ढूंढ के आप तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे, सेहत बिगड़ती चली जा रही है, आपको जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, जब बंदा यूं समझता है कि किसी बंद गली में पहुंच गया हूं, सब हरबे इंसान इस्तेमाल कर करके थक हार के जब बैठ जाता है, तो एक चीज उसके पास बचती है और वो है दुआ। अगर हर चीज से इंसान मायूस भी हो गया है, एक जात ऐसी है कि जिससे इंसान कभी मायूस नहीं होता, चूंकि खुदा खुद ये इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस न हो। अक्सर ये देखा गया कि बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही, मायूस हो गए, बच्चे बच्चियों के रिश्ते हैं, मायूस हो गए, और फिर बाज़ औक़ात उस मायूसी में गलत फैसले कर बैठते हैं। बाज़ औक़ात शादी हुई, 2 4 5 साल हुए, औलाद नहीं हो रही, लोग मायूस हो जाते हैं, और फिर बाज़ औक़ात खुदा की रहमत से मायूस होकर खुदा का दरवाज़ा छोड़कर बंदों के दरवाजे पर आ जाते हैं, और फिर बाज़ औक़ात गैर शरई चीज़ें और दीगर बहुत से मामलात हैं कि जो शायद ये मुनासिब वक्त नहीं उनको डिस्कस करने का। इंसान खुदा से बाज़ औक़ात दूर हो जाता है। हालांकि जब कहीं आपको आपके मसाइल का हल नजर न आ रहा हो, तो एक ज़ात ऐसी है कि जो कभी मायूस नहीं करती। शर्त यह है कि इंसान दुआ करना जानता हो। बदकिस्मती ये है कि हमें ना तो दुआ का सलीका आता है, ना दुआ का तरीका आता है, ना बदकिस्मती से हमारे पास दुआ का वक्त है। इंतहाई जल्दी जल्दी से 2 4 चीजें मांगी खुदा से और फिर चलते बने। दुआ के लिए इंसान को खुलूस चाहिए, समीम कल्ब से इंसान दिल की अतह गहराइयों से इंसान खुदा को पुकारे। ये हो नहीं सकता कि खुदा को इंसान, उसका बंदा, उसकी मखलूक पुकारे और वो उसकी बात को न सुने या उसे पूरा न करे। ये मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। हाँ, बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि बहुत सी चीजें जो हम मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए खुद नुकसानदेह होती हैं, हम नहीं समझते। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा चॉकलेट खा रहा है, बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा रहा है, बहुत ज्यादा मीठी चीजें खा रहा है, उसे तो अच्छी लगती है, उसे उनमें अट्रैक्शन महसूस होती है, लेकिन घर वाले, उसके पेरेंट्स, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई उसे वो खाने से मना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वक्ती लज्जत कि जो ये बच्चा महसूस कर रहा है, इसके नुकसानात बहुत है, इसके दांत गिर सकते हैं, इसको कोई बीमारी लग सकती है और 100 मसाइल हैं। तो बाज़ औक़ात हम एक चीज जो हमें अच्छी लगती है, हमें मीठी लगती है, हम वो मांगते हैं, खुदाया मुझे ये दे दे, खुदाया मुझे वो दे दे, लेकिन खुदा जानता है कि ये चीज इसके लिए मुनासिब नहीं है। अगर इसको मिल गई तो ये इसको नुकसान देगी। एक और मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अगर आप फायर प्लेस के पास बैठे हैं और एक छोटा बच्चा वो भी वहां मौजूद है, तो वो आग जो जल रही होती है, उस आग में बहुत खूबसूरती होती है, उसमें बहुत हुस्न होता है। बच्चा उस आग की तरफ अट्रैक्ट होता है, खींचा चला जाता है। उसके आग के मुख्तलिफ कलर्स हैं, उसके रंग हैं जो बच्चे को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन उसका बाप, उसकी माँ या अगर कोई बुजुर्ग और वहां बैठा है तो उस बच्चे को पीछे हटा देंगे। वो जानते हैं कि ये चीज के जो इसे खूबसूरत मालूम होती है, हकीकत में ये इसे जला देगी, ये इसे नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल इसी तरह बाज चीजें कि जो जिंदगी में हमें खूबसूरत लग रही होती है, हम मांगते हैं खुदा से, खुदाया मुझे ये दे, खुदाया मुझे वो दे, चूंकि हम चाह रहे होते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी होंगी। लेकिन खुदा जानता है कि अगर इसे ये मिल गया कि जो ये मांग रहा है, तो इसके लिए बाइसे नुकसान होगा। चूंकि खुदा हमसे बेहतर जानता है हमें क्या चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, हमारी जरूरत क्या है।
خدا ہم سے کہیں بہتر جانتا ہے اور ہمارا خیال ہم سے کہیں بہتر خدا رکھتا ہے. خدا کو پتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں اور ہمیں کیا ملنا چاہیے. ایک چیز ہے کہ جسے کہتے ہیں توکل. گو کہ آج توکل پر گفتگو نہیں کرنی، لیکن انسان کو جب توکل خدا پر آ جائے، توکل بر خدا انسان جب ہو جاتا ہے، متوکل علی اللہ ہو جاتا ہے، تو بہت سے مسائل تو وہیں پر حل ہو جاتے ہیں. ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں خود اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ذہین ترین فتین ترین انسان سمجھتے ہیں، اور اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا. بالکل نوجوانوں کی طرح، کہ جیسے آج کل کے نوجوان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ایجوکیٹڈ، وی آر اسمارٹ انف، ہم بہت چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہمارے ماں باپ تو دے آر اولڈ اسکول، پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہاں رکھ رکھو جو پرانے زمانے کی باتیں، وہ پرانے زمانے کے رشتے، وہ آداب، وہ چیزیں وہ تو گزر گئیں. آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو آج کے زمانے کے ساتھ کمپیٹیبل کیا جائے. آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا دنیا کیا ہے، آپ کو کیا پتا سائنسی ایجادات کہاں تک پہنچ چکی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ انسان کہاں تک چلا گیا ہے. آپ کو سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی اور آپ کو آج کل کی سہولیات کا علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. تو بعض اوقات آج کل کے نوجوان اپنے آپ کو اپنے بزرگوں سے بہتر سمجھتے ہوئے بہت سے فیصلے غلط کر بیٹھتے ہیں اور ان کا نتیجہ بعد میں غلط نکلتا ہے. جہاں تک دعا کا تعلق ہے، دعا بنیادی طور پر انسان کے پاس ایک ہتھیار ہے. بہت سی بگڑی چیزیں دعا کے ذریعے سنور جاتی ہے، بہت سے معاملات کے جو بگڑ جاتے ہیں دعا کے ذریعے سنوارا جا سکتا ہے. دعا ہر کام کے لیے ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کو آپ جہاں بھی استعمال کرنا چاہیں یہ نسخہ استعمال ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کے ساتھ دوا بھی کی جائے. افسوس یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے بہت سارے افراد، یا آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں کہ بہت سی مخلوقات، انسان تو خاص کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، حضرت انسان کے لیے تو خاص کر، کہ بس دعا کر لی اور خدا سے مانگ لیا، اب خدا دے گا تو کام چلے گا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. دعا کے ساتھ ایک ضروری عمل ہے اور وہ ہے دوا. اگر ہم دعا کے ساتھ دوا نہیں کریں گے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر بچوں کی فقط وظیفوں کے ذریعے تربیت کرنی ہے، فقط تعویذ ان کو باندھ کر تربیت کرنی ہے، فقط گھر سے نکلتے ہوئے انہیں چھو کر کے تربیت کرنی ہے، تو وہ تربیت مکمل تربیت نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ جب ماں اپنے بچے کو دعا دیتی ہے ہزاروں سال جیو، سدا سلامت رہو، اپنے بچے کے لیے ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، تو اس دعا کے ساتھ جب خدا سے اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی صحت مانگنی ہے، زندگی مانگنی ہے، ان کی کامیابی مانگنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی ہے. اور وہ دوا گھر سے شروع ہوتی ہے، وہ دوا آغوش مادر سے شروع ہوتی ہے، وہ دوا کہ جس کو تربیت کہتے ہیں، وہ ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے کہ جو بچے کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے. بلکہ اگر یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ بچے کی پیدائش سے ہی پہلے شروع ہو جاتا ہے. آج کل ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جو مجھے فیڈ بیک ملتا ہے، جو ہر روز ٹیلی فون کالز آتی ہیں، جو معاشرے میں چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں، سب سے بڑا چیلنج آج کے زمانے میں ہماری اگلی نسل ہے. ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہماری اگلی نسل ہے، کہ جو ہائی رسک پر ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اس طرف متوجہ نہیں ہیں. ابھی پروگرام سے کچھ دیر پہلے، ایک آدھا گھنٹہ پہلے مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی، اور اس میں ایک مسئلہ پوچھا گیا، اور وہ مسئلہ بتا تو دیا میں نے، لیکن مسئلہ بتا کر میں خود اتنی حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے تو چلے، وہ لڑکا تو اسلام کہتا ہے کہ اسے مسلمان کیا جائے، لیکن اگر لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ لڑکی ہمارے مذہب پر آئے تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے. یہ بھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے مجھے ایک کال آئی، اور اس میں یہ پوچھا گیا کہ اگر لڑکے والے، لڑکی والے تو اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم لڑکے کو مسلمان کریں گے تو تب نکاح کریں گے، اگر یہی ڈیمانڈ لڑکے والے کریں کہ اچھا
آپ نے تو ہمارے لڑکے کو مسلمان کر لیا، اب ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ کی بچی ہمارے مذہب پر آئے گی۔ والدین نے اس بات کو بھی کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے اور علماء سے مسائل کو پوچھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ابتدا ہے، یہ تو ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ یہ ایک رات کی بات نہیں ہے کہ رات شام میں ہم سوئے اور صبح اٹھے اور صورتحال تبدیل ہو چکی، نہیں، یہاں تک معاملہ ایک طویل عرصے کے بعد آن پہنچا ہے، ایک طویل مدت کے بعد نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے۔ یہ راتوں رات کچھ نہیں ہوا۔ جیسے ڈائبٹیز ہے، ایک بیماری ہے، ایک بندے کو اگر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو وہ 2 مہینے 4 مہینے یا 6 مہینے میں اکثر اس کو تباہ و برباد نہیں کرے گی، اس کی صحت کو خراب نہیں کرے گی۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ اگر وہ احتیاط نہیں کرتا، اگر وہ اس کی ٹیک کیئر نہیں کرتا، اگر وہ اس کا علاج نہیں کرتا، آہستہ آہستہ وہ آنکھوں پر اثر کرے گی، وہ جگر پر اثر کرے گی، وہ گردوں پر اثر کرے گی، وہ پورے نظام پر اثر کرے گی، وہ دماغ پر اثر کرے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کو تباہ کر کے چھوڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ جو لوگ یہاں پر 20 یا 30 سال کب لائے، شاید ہم اس طرح متوجہ نہیں تھے کہ ہمارے ساتھ 10 20 یا 30 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنا تمام تر وقت دنیا کے پیچھے لگا دیا، پیسہ کمانے میں، دنیا کو بہتر بنانے میں، 2 جابز، ماں باپ دونوں لگے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن اولادیں نیگلیکٹ ہوئیں، اولادیں نظر انداز ہوئیں، مساجد میں لے کر آنے کا ٹائم نہیں ہے، امام بارگاہوں میں لے جانے کا ٹائم نہیں ہے، آن لائن پروگرامز دکھانے کا ٹائم نہیں ہے، کسی ٹیچر کسی عالم کے پاس لے جانے کا ٹائم نہیں ہے، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اور اس کا نتیجہ آج یہ نکلا۔ یہ ایک دن میں یہاں تک نوبت نہیں پہنچی، ایک رات میں نوبت نہیں پہنچی، یہ 20 30 سال کے بعد آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ والدین علماء سے مسائل پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہماری بچی ان کے مذہب پر چلی جائے تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ یہ تو بات میں کر رہا ہوں 2020 کی جو ختم ہونے جا رہا ہے۔ آج سے خدا کرے آپ کی اور ہماری زندگی ہو اور ہم دیکھیں آج کے بعد جو 5 10 15 20 سال کے بعد کا جو زمانہ ہوگا، تب حالات کیا ہوں گے اگر ہم نے اپنی تربیت نہیں کی، اپنی تربیت نہیں کی، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کی، اگر ہم نے اپنی فیوچر جنریشن کے بارے میں سوچا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ عمل تو بعد میں آتا ہے، پہلے پلاننگ ہے، پہلے سوچنا ہے۔ میں سوچوں تو صحیح، ایک نوجوان کی جب اس کی شادی ہو رہی ہے سب سے پہلے وہ سوچے تو صحیح کہ آج میں شادی کرنے جا رہا ہوں، کل میں باپ بنوں گا، بچوں کی تربیت کیسے کروں گا، کس ماحول میں رکھوں گا، مجھے کیا کرنا چاہیے، پلاننگ کیا ہونی چاہیے۔ ایک بچی ماں بننے سے پہلے یہ سوچے تو صحیح کہ کل میں ماں بنوں گی، میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں گی، میں کہاں رہ رہی ہوں، کیا یہاں پر مسجد ہے، کیا یہاں پر امام بارگاہ ہے، کیا یہاں پر کوئی اسلامک اسکول ہے، کیا یہاں پر بچوں کو کوئی دین اسلام سکھانے والا کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، کیا یہ ہماری پرائرٹیز میں ہے یا نہیں۔ سب سے بڑا سوال تو یہ بنتا ہے کہ آئیے ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس ٹاؤن میں، جس سٹی میں، جس کاؤنٹی میں، جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ پوچھیں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بینک ہونا چاہیے ہماری کمیونٹی میں، اسکول ہونا چاہیے، ہاسپٹل ہونا چاہیے، پوسٹ آفس ہونا چاہیے، کیا کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک عالم دین بھی ہونا چاہیے، ایک مسجد بھی ہونی چاہیے، ایک مدرسہ بھی ہونا چاہیے، خدا رسول کا نام بتانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے؟ اگر ہم اس طرح متوجہ نہیں ہیں، یا اگر ہے تو وہاں پر لے جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا توفیق نہیں ہے، یا ہم اس طرح متوجہ نہیں ہیں، تو پھر تیار ہو جائیں۔ اگر یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے، میں آپ کی خدمات میں وہ مثالیں عرض کر سکتا ہوں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں باوجود اس کے مسائل ہیں۔ وہ فیملیز کے جو اس جانب متوجہ ہیں، وہ فیملیز بھی سفر کر رہی، اور جو متوجہ ہی نہیں ہے ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ آج 2020 ختم ہونے جا رہا ہے۔ آئندہ جب ہم دعائے توسل کا پروگرام کریں گے تو ہم اس سال میں نہیں ہوں گے، ہم اگلے سال میں ہوں گے۔ کچھ سوچا ہے ہم نے کہ 2020 کیسے گزرا؟ کچھ ہم نے پلاننگ کی ہے کہ 2021 کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا پلاننگ کی ہے؟ ہم نے نیو ایئر ایو کی تو پلاننگ کی ہے، دعوت کرنی ہے، کس کس کو بلانا ہے، کیا کیا پکانا ہے، کون سا ڈریس پہننا ہے، کون کون سے مشروبات ہونے چاہیے، کون کون سا سی ڈش جو ہے وہ ڈیزرٹ میں ہونی چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے، باربیکیو کیسے کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، آج کس کے ہاں دعوت کرنی ہے، سب پلان ہو چکا ہے۔ نیو ایئر ایو کے بارے میں سب پلان ہو چکا ہے، کون سی مووی دیکھنی ہے، کہاں پر ہلا گلا کرنا ہے، کس کے گھر میں پارٹی کرنی، سب پلان ہو چکا ہے۔
کیا ہم نے یہ پلان کیا کہ 2021 میں داخل کیسے ہونا ہے؟ کیا ہم نے یہ پلان کیا کہ 2021 میں اپنی تربیت کیسے کرنی ہے؟ کیا یہ پلان کیا 2021 میں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ وہ بچہ جسے نماز آتی نہیں ہے، کیا 2021 میں اسے نماز سکھانے کی پلاننگ کی ہے میں نے؟ وہ بچی جو آج حجاب نہیں کرتی، 2020 ختم ہو رہا ہے، کیا میں نے سوچا ہے کہ اپنی اس بچی کو اگلے سال میں حجاب کرانا ہے؟ وہ کام کہ جو ہمارے گھر میں اسلامی نہیں ہو رہے، کیا میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ 2021 میں ماحول تبدیل کرنا ہے، گھر سے شیطان کو بھگانا ہے، گھر میں رحمان کو بلانا ہے، ماحول کو اسلامی بنانا ہے؟ کیا یہ پلاننگ کی ہے؟ یہ نہیں کی؟ اگر کی ہے تو ماشاءاللہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر ہم اس جانب متوجہ نہیں ہیں تو پھر تیار ہو جائیں، پھر ایسے آدمی کی طرح کہ جو ڈائبٹیز جس کو ہو چکی ہے اور وہ پرہیز نہیں کرتا، وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ہم تو جو دین کے خدام ہیں، جو خادم ہیں، ہم تو ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے ہمارا کام ہے بیماری کو ڈائیگنوز کرنا اور اس کا پرسکرپشن بتانا۔ میں آپ کی خدمت میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیماری ہماری نسلوں کو لگ چکی ہے، اور میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہماری کمیونٹیز کو، میں من حیث القوم بات کر رہا ہوں، اوورآل آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، پوری دنیا میں دیکھیں، ایک نہیں پتہ نہیں کتنی بیماریاں لگ چکی ہیں، ایک بیماری نہیں، کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل جن میں مبتلا ہے اور جن سے گزر رہی۔ کیا ہم نے ان بیماریوں کے علاج کا کچھ سوچا ہے؟ یقین کریں یہ وہ ٹاپک ہے، یہ وہ سوال ہے کہ اگر ساری زندگی اسی پر بات کی جاتی رہے تو کم ہے، چونکہ ہمارا مستقبل ہماری اولاد ہے، ہمارا مستقبل ہماری جنریشن ہے۔ جاب پر بات کریں ختم ہو جائے گی، اور دیگر معاملات پر بات کریں، اپنی ذات اپنی شخصیت پر بات کروں، میں تو کچھ عرصے کے بعد چلا جاؤں گا، جنہوں نے میرے بعد میرے نام کو آگے پھیلانا ہے، لیگیسی کو آگے لے کر چلنا ہے، وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ کیا میں نے انہیں تیار کیا ہے؟ کیا میں نے انہیں آئندہ آنے والے زمانے کے لیے تیار کیا؟ اگر نہیں کیا تو یقین کریں مایوسی نہیں ہے، خدا را یہ نہ سمجھے کہ مایوسی ہے، مایوسی قطعاً نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کے ساتھ دوا بھی تو کی جائے۔ دعا کے ساتھ دوا نہیں ہوگی تو مایوسی ہے، کچھ نہیں ہوگا پھر۔ لیکن اگر آپ دعا کریں اور ساتھ ساتھ دوا کریں، پھر خدا بھی برکت دیتا ہے، پھر اولادیں نیک بھی ہوتی ہیں، پھر اولادیں صالح بھی ہوتی ہیں۔ آج ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، ہماری کچھ دوست بیٹھے تھے، ایک میٹنگ تھی، اس میں کوئی صاحب ایک بتا رہے تھے کہ کتنے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں ماں بارگاہوں میں نہیں آتی ہیں، سال میں ایک دفعہ عاشورہ پہ آ گئی، یا 9 محرم کو آ گئی، یا شب عاشور آ گئی۔ ہمارے مومنین کی اولادیں امام بارگاہوں سے آشنا نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے ادارے کر کیا رہے ہیں؟ ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں، دیکھیے نا، کورونا کے حالات میں بھی ادارے کھلے ہیں، کچھ نہ کچھ ہر جگہ سے ہو رہا ہے، پیغام تو پھیلایا جا رہا ہے۔ کیا ہمارے پاس اس پیغام کو سننے کے لیے وقت ہے؟ کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو بٹھاتے ہیں پاس؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کمزوری ہے، اس کمزوری کو ہم نے طاقت میں بدلنا ہے۔ اب آئیے، یہ تو تھا ڈائگنوزس، یہ تو تھی تشخیص، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ یہ بیماری ہماری کمیونٹیز میں آ چکی ہے، یہ بیماری جو ہمارے بچے ہائی رسک پر ہیں، ہائی رسک پر ہیں، اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو صورتحال انتہائی خطرناک ہونے جا رہی ہے۔ آئیے اب اس کا پرسکرپشن آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ حضور نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 چیزیں بتائیں اور فرمایا کہ یا علی، یہ 7 چیزیں انسانوں میں ایسی ہیں، بنی نوع انسان میں ایسی ہیں، بندوں میں ایسی ہیں کہ جبرائیل امین سید الملائکہ بھی اس بات کی حسرت رکھتے ہیں کہ کاش یہ 7 چیزیں مجھے بھی نصیب ہوتی۔ جبرائیل امین کی آرزو ہے کہ اگر یہ 7 چیزیں مجھے بھی نصیب ہوتی تو میرا کمال اور بڑھ جاتا، میرے درجات اور بلند ہو جاتے۔ ان میں سے ایک چیز ہے نماز با جماعت۔ یقیناً فرشتے جو اپنی جس عبادت میں ہیں وہ اس عبادت میں مصروف ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، لیکن جیسے ہمارے ہاں نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، ایسی فرشتوں کے ہاں نماز
نہیں ہے. تو جبرائیل کی یہ حسرت ہے کہ کاش مجھے بھی یہ چیز نصیب ہوتی اور میں اس نعمت خداوندی سے مستفید ہوتا. دوسری چیز حضور فرماتے ہیں مولا علی سے کہ جبرائیل کی دوسری آرزو اور حسرت یہ ہے کہ کاش مجھے علماء کی، اہل علم کی ہم نشینی حاصل ہوتی. ان کی مجلس میں بیٹھ سکتا، ان کے پاس بیٹھ سکتا، ان سے کچھ سیکھ سکتا، ان سے کچھ پوچھ سکتا. علماء کی ہم نشینی، علماء کی مجلس، علماء اہل علم کے ساتھ بیٹھنا. دیکھیے جب حضرت جبرائیل کی جو سید الملائکہ ہے وہ اپنے اندر یہ حسرت رکھیں کہ کاش میں اہل علم کے ساتھ بیٹھوں، علماء کے ساتھ بیٹھوں، دین بتانے والے افراد کے پاس بیٹھوں، تو کتنی بڑی نعمت ہے. آئیے ہم خود اپنی اولادوں کو لے کر کچھ وقت نکالیں دین کے لیے، علماء کی محفل میں، مجلس میں. یہ محفل ہی ہے جو دعا کی محفل ابھی سجی ہے، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس نعمت خداوندی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور تربیت ہو سکتی ہے. حضرت کا فرمان ہے کہ ایک عالم کی صحبت میں 1 گھنٹہ بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اللہ، 70 سال کی عبادت ایک طرف، کسی اہل علم کی محفل میں بیٹھنا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایک جملہ، 1 گھنٹے کی سپیچ، 1 گھنٹے کی تقریر میں سے کوئی ایک جملہ آپ کے دل کو ٹچ کر جائے، آپ کے دل کو چھو جائے اور آپ تبدیل ہو جائے. پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک جملہ انسان کو تبدیل کر دیتا ہے. اور تیسری چیز حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل کی تیسری آرزو یہ ہے کہ کاش میں 2 ناراض لوگوں میں صلح کراتا. اللہ اکبر. جبرائیل تو یہ آرزو رکھتے ہیں کہ جو 2 آپس میں لڑ چکے ہیں ان کے درمیان صلح کراتا، کہ جو بندوں کو نصیب ہے. فرشتے تو نہیں لڑتے، فرشتوں میں تو لڑائیاں نہیں ہیں کہ جبرائیل وہاں پر صلح کرائے. یہ لڑائیاں آپ کے اور ہمارے بیچ میں، اور خواہ کی لڑائیاں، کوئی بات بھی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. گھروں میں ہیں تو برتن توڑ رہے ہیں، باہر ہیں تو اور غل گپاڑا کر رہے. ناراضگیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں. جبرائیل کی یہ حسرت ہے اور آرزو ہے کہ کاش میں یہ چیز رکھتا اپنے اندر کہ جو انسانوں کو نصیب ہوئی. اور وہ چیز یہ کہ جو 2 آپس میں ناراض ہوں، نالاں ہوں، ان کی بات چیت بند ہو، ان 2 بھائیوں کے درمیان، ان 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان میں صلح کراتا. اور چوتھی چیز حضور فرماتے ہیں یا علی، جبرائیل کی چوتھی آرزو یہ ہے کہ جو انسانوں کو نصیب ہوئی ہے یہ بھی فرشتوں کو نصیب نہیں. اور وہ چیز، کاش کہ مجھے بھی وہ انسانوں والی صفت مل جاتی کہ میں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا، یتیم پرور ہو جاتا، کسی کی کفالت کر لیتا، کسی یتیم کے اخراجات اٹھا لیتا، کسی یتیم کو لباس لے کر دے دیتا، کسی یتیم کو کتابیں لے کر دے دیتا، کسی یتیم کے گرمی سردی کے کپڑے مہیا کر دیتا، کسی یتیم کی کوئی خدمت کر دیتا. یہ صفت بھی اللہ نے فقط انسانوں کو دی ہے اور جبرائیل کی حسرت ہے یہ. دیکھیے فرشتے تو حسرت کریں، فرشتے تو اس کی آرزو کریں، اور جنہیں اللہ نے یہ دی ہے صفت وہ اس طرف متوجہ ہی نہ ہو. آئیے دیکھیں اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور یہ سب کام وہ ہیں کہ جو کیے جا سکتے ہیں. نماز باجماعت ادا کی جا سکتی ہے، علماء کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، 2 ناراض لوگوں کے درمیان صلح کرائی جا سکتی ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو نہ کیا جا سکے. یتیم پروری کی جا سکتی ہے، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے. 5ویں چیز حضور فرماتے ہیں یا علی وہ ہے کہ جبرائیل حسرت کرتے ہیں کہ کاش میں بھی مریضوں کی عیادت کر سکتا. اللہ، یہ چیز بھی فقط انسانوں کو ملی ہے. اگر کوئی مریض ہے اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس کا حال پوچھ لینا، ڈھارس بنتی ہے بندے کو. آپ کے چلے جانے سے وہ مریض ٹھیک تو نہیں ہوگا. عیادت رسم دنیا تھی، چلے آتے تو کیا ہوتا، وگرنہ پوچھ لینے سے نہ جیتے ہم نہ مر جاتے. پوچھ لینے سے بعض اوقات انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اسے اپنوں اور پرایوں کا پتہ چلتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ کون ہے کہ جسے میرا درد ہے جو آج میری عیادت کرنے آیا ہے. اور عیادت جا کر بھی کی جا سکتی ہے، اور آج کل کے حالات میں کہ جب ہاسپٹلز میں جانا ممکن نہیں ہے، پیشنٹس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، ٹیلی فون کال کے ذریعے، دعا کے ذریعے مریض کے لیے دعا کرے، مریض کو ٹیلی فون کال کر لیں اگر ممکن ہے. مریض کی عیادت جبرائیل کی حسرت ہے.
اور چھٹی حسرت جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ کاش وہ صفت کے جو انسانوں کو نصیب ہے کہ وہ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، تشییع جنازہ کرتے ہیں، کاش یہ صفت مجھے بھی ملتی۔ اللہ نے ہمیں یہ صفت دی ہے۔ اور کیوں کہا ہے حضور نے کہ جنازوں میں شرکت کرو؟ اگر سنتے ہو کہ کوئی میت ہو گئی ہے جاؤ جنازے میں شرکت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کوئی جنازہ اٹھتے دیکھو گے تمہیں اپنی موت یاد آ جائے گی۔ اور ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ میں سے وہ ہوں گے کہ جو جنازوں میں شرکت کر چکے ہوں گے، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو معمول یہ ہے، دستور یہ ہے کہ 4 آدمی اس جنازے کو اٹھاتے ہیں اور لے کر آگے چلتے ہیں، اور جنازہ پڑھنے والے اس فیونرل میں جو شریک ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کیا خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جو پیچھے چل رہے ہوتے ہیں وہ جنازہ انہیں پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں آگے آگے جا رہا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے وہیں آ رہے ہو۔ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف میں ہوں جو جا رہا ہوں، تم نہیں مرو گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی اس بھول میں نہ رہنا۔ وہ جنازہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ دیکھو میں آگے ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے وہیں آ رہے ہو جہاں میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا ہم نے کبھی اس طرف سوچا ہے؟ کیا ہم نے اپنی قبر کی طرف سوچا ہے، اپنی برزخ کی جانب سوچا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچا ہے؟ آج ہمارے ایک دوست ایک شاہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں اپنی نظروں کے سامنے اپنی زندگی میں اپنی قبر کھدواؤں۔ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، انسان اپنی قبر اپنی زندگی میں کھدوا لے اور پھر اس قبر میں کبھی ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ لیٹ جایا کرے اور سوچے کہ کیا ہوں میں، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، آج نہیں تو کل یہی آنا ہے، منو مٹی کے نیچے دب جانا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اپنے اعمال لے کر آؤں گا تو جان بچے گی، اعمال لے کر آؤں گا تو یہاں پر نجات ملے گی۔ تو تشییع جنازہ، اور جبرائیل فرماتے ہیں حضور نے مولا علی کو کہا کہ اے علی، جبرائیل کی 7ویں حسرت یہ ہے کہ کاش میں بھی انسانوں کی طرح یوم ترویہ پر 8 ذی الحجہ کو حاجیوں کو پانی پلاتا، چونکہ وقوف عرفات اور منا کے قیام کے دوران چونکہ وہاں پر پانی کی کمی ہے تو مکہ سے پانی لا کر حاجیوں کو وہاں پر 8 ذی الحج کو وہاں پر حاجیوں کو پانی پلایا جاتا ہے، جسے یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت ہے اور یہ سب اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ آئیے ذرا میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ان میں سے وہ کون کون سی چیزیں کہ جو ہم کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک کر رہا ہو سکتا ہے ان 7 میں سے کسی کے اندر 2 خاصیتیں، ہو سکتا ہے کسی کے اندر 3 ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو یہ سب کر چکا ہو یا کر رہا ہو، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ میں تو ان 7 میں سے کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ جب نماز با جماعت ادا کرتا ہوں، نہ علماء کی محفل میں جا کر بیٹھتا ہوں، نہ میں 2 لڑے ہوئے مومنین کے درمیان صلح کراتا ہوں، بلکہ میں تو کئی کو لڑا چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو یہ کہے کہ میں نے تو کبھی کسی یتیم کی پرورش نہیں کی، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، کسی مریض کی عیادت نہیں کی، میں تو خوش ہوتا ہوں اگر کوئی بیمار ہو جائے، میں نے کسی جنازے میں شرکت نہیں کی، میں نے تو کسی حاجی کو پانی نہیں پلایا۔ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، پھر میں عرض کروں گا مایوسی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے بار بار پکار پکار کر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج بھی انسان اگر کہے کہ میں آمادہ ہوں یہ سب کچھ کرنے کے لیے، تو خدا کہتا ہے اہلاً و سہلاً لبیک یا عبدی این کنت فی ہذہ المدہ۔ خدا کہتے ہیں لبیک میرے بندے۔ دیکھیں نا، حاجی حج پر جا کر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہاں جا کر حاجی لبیک کہتا ہے۔ اور اگر گھر میں بیٹھے ایک مومن کو خدا لبیک کہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو متوجہ ہو چکا ہے کہ یہ سب تو کرنے کے لیے تیار ہے، تو دیکھ میں اللہ تجھے لبیک کہتا ہوں، این کنت فی ہذہ المدہ، اے میرے بندے تو اتنا عرصہ کہاں رہا ہے؟ میں خدا تیرے انتظار میں تھا کہ تو کب میری طرف آتا ہے، کب میری جانب متوجہ ہوتا ہے، کب میرے دروازے پر آتا ہے۔ میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ مومنین، آج کی اس گفتگو کو یہیں پر روکیں گے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں اس موضوع کو اور اس طرح کے دیگر موضوعات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے
بہت سی چیزیں جو معاشرے میں دیکھتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی بہن بھائی کا بھلا ہو جائے، چونکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم نے یہ لباس پہنا اس لیے ہے تاکہ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں، خدا اور رسول کا، اہل بیت کا پیغام آپ تک پہنچائیں. عمل ہر کسی نے خود کرنا ہے، لیکن کم از کم ایک پیغام کو پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے. دریا باز کی انتظامیہ، دریا باز کے والنٹیئرز، دریا باز کے مؤمنین یقیناً لائق تحسین ہیں کہ جو اس جانب متوجہ ہیں اور اس طرح کے پروگرامز کو منعقد کرتے ہیں. آپ بھی آگے بڑھیے اور ان پروگرامز کو سپانسر کیجئے. بے شمار چیزیں ہیں کہ جو ہو رہی ہیں. انشاءاللہ اس فرائیڈے کو ایصال ثواب کے مجلس بھی 8:45 پر، وہ بھی دیکھیے گا. اور اس کے بعد عشرہ فاطمیہ کے عنوان پر 8 جنوری سے لے کر 17 جنوری تک پورا عشرہ 10 مجالس انشاءاللہ منعقد ہوں گی. اسی طرح پروگرام 8:45 پر شروع ہوگا. پھر سن لیجئے 8 جنوری سے لے کر 17 جنوری تک انشاءاللہ پورا عشرہ فاطمیہ منعقد ہوگا. دریا باز کے پلیٹ فارم سے یہ مجالس آپ کی خدمات میں لائیو نشر کی جائیں گی. آپ انشاءاللہ ان پروگرامز کو بھی آپ دیکھیے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچے بچیوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اور ہمارے پروگرامز کو سپانسر بھی کیجئے. دعائے توسل کا پروگرام ہے، آپ اپنے مرحومین کو سپانسر کر دیں، ڈیڈیکیٹ کر دیں. آپ کہیں جی کہ آج کی دعائے توسل میں اپنے مرحومین کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، میرے مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہو جائے گی، ان کی روح خوش ہو جائے گی، راضی و خوشنود ہو جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ میرے بچوں نے دعا کی محفل کو، خدا اور رسول کے پیغام کو میری طرف ہدیہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اگر اس پروگرام میں ایک بندہ بھی تبدیل ہو جائے کوئی ایک بات سن کر، اور ہمارے مرحومین کی آخرت سنور جائے. آئیے اس طرح متوجہ ہوں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو یاد رکھیں، اپنی اولادوں کو یاد رکھیں، اور ہم سب اپنی آخرت کو یاد رکھیں. آج کی حد تک فقط اتنا. انشاءاللہ آئندہ ٹیوزڈے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آئیے دعائے توسل کی جانب بڑھتے ہیں. آپ اپنے نام، اپنے گھر والوں، چاہنے والوں، اگر کوئی بیمار ہے خدا نخواستہ، ان سب کے نام کامنٹس میں لکھ دیجئے. 13 منٹ کی یہ دعا ہے دعائے توسل کی تلاوت کے بعد، جو آپ اور ہم سب مل کر کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ دعائے توسل کی تلاوت کے فوراً بعد اجتماعی دعا کی جائے گی. آپ سب کے نام کی جو کمنٹس میں آئیں گے انشاءاللہ ان سب ناموں کو یاد کر کے خدا سے توسل کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجه يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة
قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه اشفع لنا عند الله. أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجه يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا مصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بأعلى الأصوات يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا ثم سل حوائجك فإنها تقضى إن شاء الله. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي
إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين